बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक अहम तरीन शख्सियत का फ़ोन हैक हो गया है और इस फ़ोन में से ऑडियो वीडियोज़ और ऐसी ऐसी चीज़ों की वो एक बड़ी खेप जो है वो हाथ लग गई है। आने वाले दिनों में ऐसा तूफ़ान बर्पा होने जा रहा है कि जो इससे पहले शायद नहीं हुआ, लेकिन खैर बहुत कुछ हुआ है। इसमें से भी बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर होने जा रही हैं और ये तूफ़ान जब आएगा तो एक मखसूस जमात जो पहले भी चीखो पुकार कर रही है वो फिर चीखो पुकार करेगी। आगे जाके मैं आपको नाम भी बताता हूँ इस अहम तरीन शख्सियत का, और इसके साथ साथ जनाब इलेक्शन का शेड्यूल और एक फ़ौजी ऑपरेशन, ये दोनों मामला तैयार हो चुके हैं। इलेक्शन का शेड्यूल रेडी हो चुका है और वो शेड्यूल कब आएगा ये आज के वीलॉग में इसकी डेट भी आएगी और तो पूरा शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर करना है। और फ़ौजी ऑपरेशन की जो तैयारियाँ हैं और ये बड़े ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन होने जा रहा है। और एक खबर है जनाब एक मनसूबे से मुतल्लिक, जो मनसूबा नाकाम हो चुका और मामला पड़ जाएगा फिर खटाई में। चलें वीडियो का करते हैं आगाज़, लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं। आपके इल्म में है कि बैरिस्टर गौहर अली या अली गौहर नाम जो भी है उनका, वो तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और उनके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हो चुके हैं और चारों सूबों के जो सदूर हैं, सूबाई सदूर, इनका इंतखाब भी कर लिया गया है। ख़बर मैंने कल आपको शेयर कर दी थी, बताया था डिटेल के साथ। लेकिन अब मामला जो है वो ये फिर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो अकबर एस बाबर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल हैं, उन्होंने इस मामले को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और जिस तरह से ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए हैं, ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इनकी मज़म्मत की है, इनके इनेकाद की, क्योंकि इसमें ना तो कोई वोटर लिस्ट थी और ना ही वोटर थे और ना ही उम्मीदवारान मौजूद थे। तो लिहाजा ऐसे इंतखाबात की कैसे कोई कानूनी हैसियत हो सकती है, इस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले यहाँ थे अब दूसरी जमातों में, जैसे कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन समेत दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं इन पर अपने अपने एतराज़ात जो हैं वो ज़ाहिर किए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने बयानात दिए हैं। और ये मामला मुझे एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में या किसी और अदालत में मुतनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपने अपने पार्टी आइन के मुताबिक करवाने हैं। अब आपका पार्टी आइन जिस तरह कहता है आपने उस तरह इंतखाबात करवाने हैं। अब शायद 2012 या इसके बाद एक दो बार शायद हुए हों, मेरा ख्याल है कि ये इंतखाबात उस तरह के नहीं हुए जिस तरह पहले होते थे। तो इस वजह से इनको मुतनाज़ा कहा जा रहा है और किसी भी और उम्मीदवार के कागजात नामजदगी का एक्सेप्ट ही नहीं किए गए। भी आपके पास वोटर लिस्ट ही नहीं थी, उसे एक्सेप्ट भी फिर कैसे करते, क्योंकि दूसरा मैदान में होता तो वो आपको ये गुल खिलाने की इजाज़त ना देता। तो खैर मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी बचाने और पार्टी का इंतखाबी निशान बचाने के लिए जल्दबाजी में एक और गलती की है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। मामला जब दोबारा चला जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो डेट थी 13 दिसंबर वाली, शायद वो भी गुजर जाए, फिर पार्टी चेयरमैन का मामला भी डिस्प्यूट में चला जाए, ना पार्टी की चेयरमैनशिप बचेगी और ना बल्ला बचेगा। मामला को इसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर अब तहरीक इंसाफ चूँकि पहले से इम्तिहानात दे रही है, मुसलसल इनकी जो है वो सैपली आ रही है। अब भी देखें सैपली आती हैं, इसमें कामयाब होते हैं, ये तो आने वाले चंद दिनों में हकीकत सामने आ जाएगी। और इसके साथ साथ जनाब अब आपके साथ मामला शेयर करना है इलेक्शन का शेड्यूल और फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी। वो मैंने जो टेलीफोन हैक हुआ उसकी तफसीलात भी बतानी है आपको, मुझे पता है। अच्छा जी, इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से मुकम्मल मशावरत करने के बाद जो शेड्यूल तय किया है उसके मुताबिक ये ज़राए का ये कहना है कि 14 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी फ़हरिस्तें जो हैं, ये जो हतमी फ़हरिस्तें हैं, हल्का बंदियों की जो हल्का बंदियाँ हैं, ये हतमी तौर पे अगले हफ्ते के बिल्कुल शुरू में जारी कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद 14 दिसंबर को शेड्यूल आ जाएगा और ये भी फ़ैसला कर लिया गया है कि आने वाले जो इंतखाबात हैं ये अदलिया की ज़ेरे निगरानी नहीं होंगे। अच्छा, इस हवाले से अदलिया ने माज़रत की थी, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ये राब्ता किया था उनसे और कहा था कि जी उन्हें अगर रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर
عدلیہ سے فراہم کر دیے جائیں تو ان کے لیے سہولت ہوگی، لیکن عدلیہ نے اس معاملے میں مطلب وہ انہوں نے کہا کہ یار اب اتنا ڈسپیوٹ پڑ چکا ہے تو اس میں نہیں گھسنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کولیں دی دلالی چ ہتھ کالے ہوں گے، تو خیر انہوں نے بچنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ریٹرننگ افسر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوں گے یہ اب وہ جو ضلعی انتظامیہ اور بیوروکریسی ہے وہاں سے لیے جائیں گے، یہ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ یہ ذمہ داریاں انجام دیں گے، اور جو شیڈول اناؤنس ہوگا اس کے مطابق شیڈول کے مطابق 6 دن کا جو ہے وہ وقت دیا جائے گا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ابتدائی فہرستیں ہیں وہ شائع کر دی جائیں گی۔ اسی طرح کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہونی ہے اس کے لیے 8 دن مقرر کیے جائیں گے، 8 دن اس کے لیے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اعتراضات آئیں گے وہ ان پر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے لیے 4 دن ہیں، اور جبکہ اپیلیں جو دائر کی جائیں گی ان تمام معاملات پہ ان کے لیے 7 دن کا وقت مقرر کیا جائے گا کہ 7 دن میں ان کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے جو دیگر جو حتمی فہرستیں ہوں گی وہ شائع کر دی جائیں گی، اور جناب علی پھر بعد ازاں اس پہ حتمی فہرستوں کے بعد انتخابی جو نشانات ہیں ان کی الاٹمنٹ کا مرحلہ آئے گا، وہ الاٹمنٹ کر دی جائے گی، اور اس شیڈول کے مطابق پولنگ سے پہلے یعنی کہ 8 فروری 2024 سے پہلے، اور یہ جو پورا شیڈول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے مطابق مجموعی طور پہ 28 دن تمام امیدواران کو دیے جائیں گے کہ وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں، وہ جلسے جلوس کر سکیں گے، وہ ریلیاں کر سکیں گے۔ اس کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا، اور اس ضابطہ اخلاق میں رہتے ہوئے ان کو جو ہے یہ اپنی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہ ہے وہ شیڈول جس کا انتظار انتہائی شدت کے ساتھ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹی تو شاید کر رہی ہیں، لیکن جس شدت کا میں نے اظہار کیا ہے نا وہ شدت آئی تھنک کہ تحریک انصاف کو ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ شیڈول اناؤنس ہوگا تو پھر تحریک انصاف کے لیے سیاسی جو ماحول ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب انتخابات کا شیڈول اناؤنس ہو جائے تو پھر دفعہ 144 کا نفاذ نہیں لگایا جا سکتا، پھر آپ پر جو ہے وہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور تحریک انصاف اس وقت ظاہر ہے وہ زیر عتاب ہے، لیکن وہ زیر عتاب بھی اپنے وہ کرتوتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ نہ یہ 9 مئی والے دن وہ سازش کرتے، نہ یہ ایک آرمی چیف کے خلاف بغاوت پر اپنے لوگوں کو اور فوج کو اکساتے، اور نہ ان حالات سے دوچار ہوتے۔ آج بھی شاید عمران خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہوتے اگر یہ ساری سازشیں انہوں نے نہ کی ہوتی، لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ اب ان کو اگر کوئی معاف بھی کرنا چاہے نا، کوئی سوچے کہ چلو یار درگزر کر دیں، تو بھائی 1 معاملہ کریں گے، 2 کریں گے، 3 کریں گے، یہ تو لائن لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو پاکستان میں رہ کے ایسی سیاست کی ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، مطلب بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑے لیول کی پارٹیز ہیں کوئی ایک بھی ایسی ہو کہ جن کی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہ ہوئی ہو، سب کی ہوئی ہے، لیکن کسی نے بھی حالات کو اس نہج تک نہیں وہ لے کے گئے کہ یہاں ڈو اور ڈائی کی پوزیشن آ جائے، یہاں پہ آپ ایسے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ نو ریٹرن جو ہے وہ پوائنٹ پہنچ کے یہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حالات کو جہاں تک یہ لے کے گئے ہیں اب وہاں سے واپسی مشکل ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ نہ تو چیئرمین رہیں گے، نہ ان کے پاس پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے براہ راست پارٹی ان کے پاس ہوگی، نہ یہ انتخابی نشانات جو ہیں جو انہوں نے ٹکٹس دینے ہیں اس میں ان کا کوئی اتنا زیادہ کردار ہوگا۔ اب فار ایگزامپل کہ عمران خان کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہے اس کو آپ ٹکٹ دے دیں، اور بریسٹر گوہر صاحب سمجھتے ہیں نہیں یار اس بندے کو نہیں فلاں کو دینا ہے، اور بریسٹر گوہر صاحب جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کے نام کی وہ سائن کر دیں سرٹیفکیٹ کو، تو عمران خان کیا کرے گا؟ کوئی اختیار نہیں اس کے پاس وہ اس کو روک سکے۔ یہ تو اپنے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے دے دی ہیں، میں نے تو کہا تھا ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ اپنی گردن میں پھندا ڈالا ہے اور وہ رسی پکڑا دی ہے بریسٹر گوہر کے ہاتھ میں۔ تو یہ اب جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ان کے پاس چلا گیا معاملہ۔ لیکن خیر جو بچی کچی پی ٹی آئی ہے یہ غیر سیاسی ایک جماعت لگ رہی ہے، اس کے تمام عہدیدار جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں، اور جن عہدوں پہ سیاسی لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے بلا مقابلہ وہ عملی سیاست میں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو سنگین قسم کے مقدمات میں گرفتار ہیں اور بیچارے اپنا مشکل ترین حالات سے دوچار ہیں، تو لہٰذا ان کا بچنا جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی آپریشن کا معاملہ بھی ہے،
میں نے آپ سے کل ایک خبر شیئر کی تھی شوگر ملوں کے حوالے سے، جو سندھ اور پنجاب کی شوگر ملز ہیں، انہوں نے جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پہ کوئی 30 ارب روپے کا غبن کیا ہے، یہ پیسہ نہیں دیا۔ اس حوالے سے ایف بی آر نے ایک انویسٹیگیشن کیا تھا جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور اب جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پہ ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے پہ مکمل آپریشن کیا جائے گا۔ جو لوگ جن لوگوں نے اور جن یہ طاقتور بازار ہے، بھائی یہ شوگر مافیا بڑا طاقتور ہے، ان سے ایک ایف بی آر کی حیثیت نہیں ہے میرا خیال کہ وہ ان سے اتنا پیسہ نکلوا سکے۔ یہ ڈنڈے والوں کی بات سنتے ہیں، طاقتوروں کی بات سنتے ہیں۔ تو جناب اب تمام جو پنجاب اور سندھ کی شوگر ملز ہیں وہاں پہ وردی والے بیٹھ گئے ہیں، اور ساتھ ان کے ایف بی آر والے بھی بیٹھ گئے ہیں، اور مشینہ رکھ لیا نے انہوں نے، اور مکمل چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ جس نے جتنا کھایا ہے اس سے جرمانے سمیت پیسہ واپس نکلوایا جائے گا۔ یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے۔ اب جس نے کرنا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کنہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو وردی والے نہیں جا سکتے۔ تو جی وہاں پہ اب کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ پیسہ ہر صورت ان سے لیا جائے گا، اور دیگر سیکٹرز جن سیکٹرز نے یہ سارا یہ 2 نمبری کی تھی نا، دھوکے یہ فراڈ کیے تھے جی ایس ٹی اور دیگر ٹیکس وغیرہ میں، ان سب سے جو ہے وہ پیسہ نکلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سب کے خلاف ایک بے رحم قسم کا آپریشن جو ہے وہ باضابطہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے متعلق آپ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ خبریں بھی دکھائی دیں گی، اور پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ظاہر آپریشن تو چیخیں تو پڑیں گی نا۔ اور جناب اب میں نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنی ہے، اس اہم شخصیت کا نام بھی بتانا ہے جن کا فون ہیک ہوا ہے، اور فون میں سے بڑا ذخیرہ نکلا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ان کا نام بتانا ہے، آپ نے بالکل آپ نے کہنا کہ واقعی ان کے فون سے یہ ساری چیزیں نکلیں گی۔ تو جناب علی آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ آڈیوز جو ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب کی اور بشرا بی بی کی ابھی ریسنٹلی سامنے آئی ہیں نا، جس میں بشرا بی بی اپنی وہ نندے جو ہیں ان کی وہ بختویاں کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب کو بتا رہی ہیں کہ جی میں آپ کی حمایتی ہوں اور وہ آپ کی مخالف ہیں، اور خان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ جیل میں کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ بھی انہوں نے بتایا۔ بڑی بستی کی نا ایک طرح کی، کہ خان بیچارہ بیچ میں بیٹھا تھا، پھنسا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں، بس میں نے فیصلہ کر لیا۔ تو خان کیا کرتا، بھائی پیر ہے، پیر کو ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب جناب علی اسی پیر یعنی کہ پنکی پیرنی بشرا بی بی کا فون ہیک ہونے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ وہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں نا، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آڈیوز بھی اسی فون کا جو ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے اسی میں سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اور یہ جو فون ہیک ہوا ہے اس میں بے شمار آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، اور کئی ایک ایسی کنورسیشنز بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو شاید منظر عام پہ آنے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے وہ دیگر لوگ جو اس وقت ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان کے خلاف یہ بڑا ٹھوس جو شواہد ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اب طاقتوروں کے ہاتھ آ چکی ہیں، موقع کی مناسبت سے ان کا استعمال بھی کیا جائے گا، اور لوگوں کو ظاہر ہے وہ اگر گرفتار ہوں گے تو ان کے خلاف یہ جو ثبوت ہیں وہ ایک قانونی شہادت کے طور پہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قصہ مختصر کہ بشرا بی بی کے اس فون نے عمران خان کی مشکلات کو تو بڑھایا ہی بڑھایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود بشرا بی بی کے لیے بھی یہ جو ہے ایک اژدہے کی طرح جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے، اور آنے والے جو چند دن ہیں وہ بشرا بی بی کے لیے مزید پہلے سے زیادہ مشکل کا باعث بننے جا رہے ہیں۔ اس میں کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی القادر والا معاملہ بھی اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، گھڑیوں کے معاملات بھی ہیں، توشہ سے کس طرح سے چیزیں آتی رہیں اس طرح کی یہ بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جناب علی ملک ریاض سے کیا کیا تحفے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔